बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन कराची में खड़ा हूँ। ये सामने बिल्डिंग है, म्यूनिसिपल ऑफिस है। मेयर कराची के वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं। ये उन चंद मेयर्स में से, दुनिया के उन चंद मेयर्स में से शामिल है जिन्होंने जेल में मेयरशिप का इलेक्शन लड़ा और जीता भी। वसीम साहब, ये फरमाइएगा कि आप बाहर आ गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये 40 मुकदमों के साथ मेयरशिप कैसे चलाएंगे आप? जावेद साहब, ये चंद मेयर नहीं है, ये सिर्फ वाहिद एक ही मेयर है कराची का जिसने जेल से इलेक्शन लड़के जीता है। वो ये दुनिया में वाहिद है और कोई नहीं ऐसा। आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना अगर वो इस तरफ तवज्जो दें तो बिल्कुल आता है। बिल्कुल बहुत ही सही सवाल किया आपने। कोर्ट से ही एक हाजिरी निमटा के आ रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जज साहिबा का कि जिन्होंने मेरे ख्याल में आज वो एप्लीकेशन मांगी है मुझसे कि वो एग्जाम कर देंगी मेरा हर तारीख पे आना। तो उस तारीख होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। 40 केस हैं तकरीबन, तो तकरीबन हर दूसरे दिन कोर्ट में पेशी है। मगर मेरी कोशिश है कि मुझे अदलिया जो है वो एग्जाम कर देगी, क्योंकि काम जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो जिम्मेदारी कराची की आवाम ने मुझे दी है। लेकिन वसीम साहब, अगर फर्ज करेंगे आपको एग्जम्पशन मिल भी जाती है तो इख्तियार तो आपके पास है कोई नहीं। आप वाहिद मेयर होंगे शायद दुनिया के जो किसी मुल्क के सबसे बड़े शहर के मेयर हैं और इख्तियार कोई नहीं आपके पास। तो अब अगर फर्ज कीजिए एग्जम्पशन मिल भी जाती है तो करेंगे क्या आप यहाँ आके? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 2013 का जो एक्ट सामने आया उसमें सारे इख्तियारात जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं। जो सिविक सर्विसेज हैं वो नहीं अंजाम दे सकता मैं। मगर केएमसी के पास जितने शोबे बचे हैं उनमें रहते हुए मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूं कराची की आवाम के लिए, उनको सहूलत पहुंचाने के लिए, उनकी आसानी के लिए, वो मैं करूंगा। उसके साथ साथ इख्तियार की भी दोनों टांगे बांध दी गई, एक हाथ बांध दी गई, एक मुक्का बचा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, उसी से काम चला रहे हैं। बिल्कुल। मेरी नहीं, मुक्का को रहने दे, बहुत ज़्यादा मुक्के हो चुके हैं, अब हमें काम करना है। और हमारी नीयत भी यही है कि कराची की आवाम ने जो मुझे मैंडेट दिया है मैं उनके मसाइल हल करूँ। आपके पास अख्तियारात कौन कौन से हैं? क्या क्या कर सकते हैं शहर के लिए आप कानूनी और आईनी लिहाज से? मैं कानूनी लिहाज से तो मेरे पास फायर ब्रिगेड का महकमा है और उसमें कितनी गाड़ियाँ? कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, कुछ हॉस्पिटल, क्लिनिक्स हैं, स्कूल्स भी हैं और बागात भी हैं। उसके साथ साथ कुछ सड़कों के पैच वर्क भी करा सकूँगा मैं। ठीक है। और मज़े की बात ये है कि आप सवाल ये करो कि आपके पास क्या नहीं है। नहीं, वो अगर मेरा करता है कि मैं कहूँ, मगर वो 100 दिन के जो इक़दाम होते हैं वो दिए जाते हैं कि विद इन 100 डेज में ये कर सकूँ। आप सफाई कर सकते हैं शहर की, कचरा उठा सकते हैं शहर का। कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास है, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, बिल्डिंग कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट के पास है, लोकल टैक्सेस सिंध गवर्नमेंट के पास है, स्कूल जिनके पास स्कूल्स भी सिंध गवर्नमेंट के पास है, हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट के पास है। आपके पास क्या है? मेरे पास फिलहाल तो ऐसा कोई फायर ब्रिगेड है, महकमा नहीं है कि मैं जिससे डिलीवर कर सकूँ। मज़े की बात यह है जावेद साहब कि 8.5 साल से ये सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट के ही पास है। तो आप कराची का हाल देखें कि कचरे के अंबार लगे हुए हैं, सड़कें नहीं बनी हुई, बुरा हाल है सड़कों का, पानी के बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। मैं क्रिटिसिज्म पे नहीं जाना चाह रहा। मैंने सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि कोशिश ये करें। ठीक है, मुझे पता है एक्ट बन गया है, कानून है, अब उस पे मैं नहीं जा सकता, वो इख्तियारात मेरे पास नहीं है। मगर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम मिल के इस कराची को डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, ये फरमाइए, फर्ज कर रहे हैं कि आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि कोई एक महकमा आप ले लें सिंध गवर्नमेंट से जिसको आप चला सके, तो किस महकमे को प्रेफर करेंगे आप? आप ये कहेंगे कि शाह साहब मुझे ये महकमा दे दे, मैं काम कर लूँ? मुझे अगर सॉलिड वेस्ट महकमा मिल जाए, ठीक होगा। मिलने तो सारे महकमे चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो ये महकमा बनाया है इन्होंने, सफाई सुथराई का महकमा, उससे सिर्फ कचरा ही नहीं उठेगा, उससे बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं। दुनिया बिजली बनाती है गार्बेज से, ठीक है, दुनिया में हो रहा है ये काम।
تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی اس سے صرف آپ کو revenue generate کچرا اٹھانے کی ذمہ داری دے دیں, اختیار دے دیں, تو آپ کراچی کے لیے بہت کچھ کر لیں گے. کراچی کی شکل بدل سکتا ہوں اگر اس بات پہ آ جائیں حکومت سندھ. تو میں چاہوں گا کہ صرف گاربیج ہی نہیں اور جو بڑے بڑے ایشوز ہیں میں نے لیکن یہ کچرا دینے کے لیے بھی تیار نہیں آپ کو, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تو آپ میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کے کسی ذمہ دار سے کریں کہ کیا وجہ ہے. حالانکہ وہ بھی نہیں کر رہے کچھ, اور میں ان کو پوری ٹیم دے رہا ہوں, ایک الیکٹڈ ٹیم جو ڈیلیور کر سکتی ہے, کمپٹنٹ ٹیم ہے, تو اس سے تو فائدہ اٹھا لیں. اچھا, کراچی سندھ کا ہی بڑا شہر ہے, پورے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی ڈیولپ ہوگا تو سندھ کو فائدہ ہوگا اور ان کا کام بھی آسان ہوگا. یہی میں نے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ, اور کریڈٹ بھی ہم آپ کو ہی دیں گے کیونکہ سی ایم صاحب ہی کسٹوڈین ہیں اس تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کی. تو آپ یہ کام کیا کریں, تختی ان کی لگوا لیا کریں, کام آپ خود کر لیا کریں. بالکل, میں راضی ہوں اس بات پہ. ہر سب کا کریڈٹ ان کو دیا جائے گا, جانا چاہیے, مگر کام تو ہو. اچھا وسیم صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مارچ 2016 میں, اسی سال کے مارچ میں آپ نے خود ہی صفائی کرنا شروع کی تھی. فاروق ستار صاحب بھی لگ گئے تھے, آپ بھی لگ گئے تھے, لیکن وہ ایک سیاسی سٹنٹ ثابت ہوا. 2-3 دن صفائی کی آپ نے, اس کے بعد آپ ہی گھر چلے گئے. تو وہ اگر آپ جاری رکھتے تو اب تک شاید کراچی, آدھا کراچی صاف ہو چکا ہوتا. جاوید صاحب, نہیں ایسا نہیں تھا, وہ سیاسی سٹنٹ نہیں تھا. اس میں ہماری پوری ٹیم لگی تھی, جو الیکٹڈ لوگ تھے, جو نامینیٹ ہوئے تھے اس وقت, اور ہماری جو پارٹی کا سیٹ اپ ہے اس کے لوگ ہمارے ساتھ آ گئے تھے, عوام بھی آ گئی تھی, این جی اوز آ گئے تھے. ہوا کیا کہ اس کے بعد جب 13 کا جو آپریشن شروع ہوا, اس میں ہمارے ان لڑکوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی جو صاف کر رہے تھے. ابھی بھی میرے ساتھ 18 فائر بریگیڈ کے لوگ اریسٹ ہیں, جیل کے اندر ہیں 4 مہینے سے. جو 12 مئی کا کیس بنایا ہے جن کا مجھ پہ, اس میں 18 لڑکے فائر بریگیڈ کے ہیں سارے. فائر بریگیڈ کا آفس ٹھپ پڑا ہے اس وقت. کراچی میں فائر بریگیڈ کا آفس بند ہے. نہیں, اس کے 18 لوگ بند ہیں, اندر جیل میں بند ہیں. تو یہ چیزیں ہونے لگ گئی تھی, تو ہم نے وہ ڈراپ کیا کیونکہ اس میں پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, ایف آئی آریں اور پھر کورٹ کچہری کے چکر. اچھا, آپ 12 مئی کے جو کیس ہے اس کو آپ جعلی سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میڈیا کے تھرو عوام کو مس گائیڈ کیا ہے 12 مئی کا آلریڈی سو موٹو ہائی کورٹ لے چکا ہے, اس کیس کو ڈسپوز آف کر چکا ہے. یہ میرے پاس پورا پروسیڈنگز موجود ہیں. تو آپ کو کیوں پھنسایا گیا پھر اس میں؟ آپ مجھے یہ بڑی لمبی کہانی ہے, آپ کے پروگرام 2-3 پروگرام چاہیے. کسی دن اگر آپ بیٹھو گے سروس تو آپ کو جان بوجھ کے وکٹم بنایا گیا, وکٹمائز کیا گیا, اور آپ اس میں ذمہ دار نہیں ہیں کسی قسم کے 12 مئی کے واقعے. ذمہ دار نہیں ہے, جبکہ آپ وزیر داخلہ بھی تھے. لیکن جب وہ واقعہ ہوا, بہت ہی بھیانک واقعہ تھا, اور میں تو 12 مئی کے بعد جو 13 مئی آئی تھی اس پہ میرے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری. آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ جنرل پرویز مشرف صاحب کو سمجھتے ہیں, اس وقت کے چیف منسٹر کو سمجھتے ہیں, اس وقت کے پرائم منسٹر کو سمجھتے ہیں, اس وقت کی ایم کے ایم کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں 12 مئی؟ اس کے لیے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. نہیں, آپ ہونی چاہیے. وسیم اختر کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ مجھے تو وہ ہاتھ نظر ہی نہیں آئے کہ وہ ہاتھ تھے کون. وہ جو ہمارے ملک میں ایک ہاتھ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا, یہ وہ ہاتھ تھا, وہ ذمہ دار. خفیہ اداروں کا خفیہ ہاتھ تھا. خفیہ ادارے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں ادارے نہیں کہہ رہا. اوکے, کوئی خفیہ ہاتھ تھا جو یہ کر گیا, یہ کام کیا, کیونکہ ہم نے تو اپنے سارے میجرز لے لیے تھے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو ہم سیف پیسج دیں گزرنے کا. اس کے میجرز گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے پوری کی تھی. یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں. اب دیکھیے, ایک وسیم اختر صاحب ایک ماضی ہے, ایم کے ایم کا ماضی, آپ کا ایک ماضی ہے, میں اس طرف جانا چاہوں گا. آج آپ 12 مئی کے واقعے پہ شرمندہ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس وقت آپ کی پارٹی کو جنرل پرویز مشرف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا چیف جسٹس کے خلاف؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, کہاں کون سی پالیسی بن رہی تھی یہ نہ میرے علم میں تھا نہ میری پارٹی میں. ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے پوری کی. نہیں, گورنر صاحب تو انوالو تھے نا اس میں, وہ یہ کہا گیا کہ گورنر ہاؤس میں فیصلہ ہوا تھا. نہیں, انوالو ابھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہائی کورٹ کا ڈیسیشن موجود ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کون انوالو تھا. اس پہ اگر کوئی پھر سے انکوائری کرانا چاہتا ہے, انویسٹیگیشن کرانا چاہتا ہے تو ہونی چاہیے. دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب, واقعات اور بھی ہوئے ہیں کراچی میں, سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ گورنر ہاؤس میں ہی فیصلہ ہوا تھا, گورنر صاحب اس میں شامل تھے, ایم کے ایم کی ساری ٹیم اس میں شامل تھے, جنرل پرویز مشرف سے شامل تھے, سب نے فیصلہ کیا کہ ہم چیف جسٹس کو
कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दें? वो रीज़न कुछ और थे कि ऐसी थ्रेट्स थी, एजेंसीज ने हमें ऐसी रिपोर्ट्स दी थी कि अगर चीफ जस्टिस साहब रैली में जाएंगे सड़क से तो हो सकता है कोई हादसा हो जाए। ये वजह थी कि उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास थ्रेट्स हैं, और वो मैंने नहीं की थी, हमारी एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन सर वो बयान तो रिकॉर्ड पे जिसमें उन्होंने कहा, अल्ताफ हुसैन साहब का बयान वो कोट करते हैं कि उन्होंने कहा था कि जितनी भी लाशें गिरें लेकिन हमने इस मसले को खत्म करना ये है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं, हाँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए तो कहा गया होगा, मगर कोई प्रूफ नहीं है। ओके, आपके बारे में जो एक स्टेटमेंट जारी हुई थी 12 मई का, आपने 12 मई के वाकये की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली थी, वो पूरा मीडिया में चलता रहा। आप समझते हैं कि वो सही थी आपकी तरफ से? वो मीडिया ट्रायल था मेरा। मीडिया ट्रायल था। हाँ, और वो आपने सब किसी झूठ जगह एतराफ नहीं किया? कोई ऐसा सब झूठ है, सब झूठ है टोटल। किसी जगह कोई एतराफी बयान कोई आपका ऐसी नहीं? चीज है, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं एतराफ क्या करूं? जीआईटी के सामने भी आपने किसी किस्म का कोई एतराफ? कोई एतराफ नहीं। कोई जीआईटी ने आपसे सवाल भी किया इस पे, या इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई है जीआईटी के? जीआईटी जो करनी चाहिए थी वो तो कोई और केस थे, वो हेट स्पीचेस जो होती हैं सो कॉल्ड, वो थी। 12 मई पे किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन आपसे नहीं हुई जब आप? मुझसे वो आपसे नहीं। अच्छा, ये फरमाइए सर, एक वसीम अख्तर से जिनको हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने देखा था, उसमें आपने मियां बरादरान को भी रगड़ दिया, उसमें आपने चौधरी निसार साहब जो उनको भी रगड़ दिया। आज आप महसूस करते हैं कि वो गलती थी आपकी, आपको नहीं करना चाहिए था? देखें, हमारे मुल्क की सियासत जावेद भाई आप अच्छी तरह जानते हैं, रिकॉर्ड पे बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े लीडरान ने इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया है, बड़े बड़े लीडर्स के ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जज्बात में या अंडर प्रेशर, देखें हमारी जमात एक क्राइसिस से गुजर रही थी। ठीक है। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही थी, हमारे यहाँ लोग मिसिंग थे, जेलों में लड़के थे, उनकी फैमिलीज को हम डील करते थे। हम पे एक प्रेशर था कि मेरा माँ आ जाती थी कि मेरा लड़का 1.5 साल से मिसिंग है या जेल में है या उस पर FIR कट गई हैं, तो वो प्रेशर्स हम लेते थे उन फैमिलीज के, जनाजे उठाते थे। तो अंडर प्रेशर मैंने भी ज़रूर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे वो कराची हो। ठीक है। मैं समझता हूँ उनको अब भूल जाना चाहिए। आपकी गलती थी? अगर मेरी किसी स्टेटमेंट से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे माजरत करता हूँ, चाहे वो चौधरी निसार साहब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हों। ये अंडर प्रेशर आदमी कह जाता है, मगर वो मीन नहीं करता उसको। आज मैं समझता हूँ मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो कराची के डेवलपमेंट की है, तो हम पिछली चीज़ों को भूल जाएं, और अगर जैसे कि मैंने कहा कि किसी का दिल दुखा है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, और हम इन द लार्जर इंटरेस्ट कराची के। और आप चौधरी निसार साहब से भी माजरत चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ। मियां बरादरान से भी माजरत चाहते हैं? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, फौज के बारे में जो आपके ख्याल हैं उससे भी माफी चाहते हैं? मेरे ख्याल तो अच्छे ही थे, माजी में भी, आज भी अच्छे हैं, मगर अगर किसी को दुख पहुंचा है, अगर कोई समझता है कि मैंने ऐसी बात की है, तो मैं कोई खुदा ना खास्ता अना नहीं है मुझ में, मैं उससे बिल्कुल माजरत करूंगा, और दिल साफ होने चाहिए और हमें काम करना है। बिल्कुल सही बात। इसमें कोई शक नहीं कि माजी को जब तक आप माजी नहीं बनाएंगे आप मुस्तकबिल की तरफ नहीं जा सकेंगे। मैं आपकी स्पिरिट को अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप सब प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पे कराची में KMC बिल्डिंग के सामने। ये वसीम साहब, आप वाकई समझते हैं कि माजी में जो गलतियाँ हुई माजरत कर लेनी चाहिए और वो माफ़ हो जानी चाहिए, दिल साफ हो जाने चाहिए ताकि आगे बढ़े? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें, कब तक हम लोग लड़ते रहेंगे आपस में? हमने गलतियाँ की हैं, उससे सबक भी सीखना चाहिए हमें, ताकि वो दोहराई ना जाए। और इंसान गलतियों का पुतला है, तो हमें अब हमारे मुल्क को, हमारे शहर को काम की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ दहशतगर्दी अरूज पे है, सेक्टेरियन किलिंग्स होती हैं, उसको हमने रोकना है। तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, काम है। हम अगर जब तक यूनाइट होकर काम नहीं करेंगे तो लोग हमें, जो आने वाली जनरेशन है, वो हमें किस नाम से पुकारेगी? अब आपको अंदाजा हो रहा है कि MKM पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद आप ही हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप एक साल में, ये 2017 में अगर आप काम नहीं कर पाते, आप शहर में कोई ख़ास बड़ी तब्दीली नहीं ला पाते, तो MKM को जो 2018 का इलेक्शन है उसमें बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसा है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और हमारे पास एक कॉम्पिटेंट टीम भी मौजूद है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम डिलीवर करेंगे। और इसलिए नहीं कि 2018 का इलेक्शन है, मगर हम पे जो जिम्मेदारी डाली गई है हम वो पूरी करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से भी उम्मीद है और अपने लोगों से भी उम्मीद है जो मेरा साथ दे रहे हैं।
میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ہماری ہیلپ کریں, میرا ہاتھ بٹائیں, کیونکہ کراچی شہر پورے ملک کو چلاتا ہے. کراچی ڈیولپ ہوگا, پورا ملک ترقی کرے گا, پورا ملک مضبوط ہوگا. لوگوں کی نظریں اس شہر پہ, پوری دنیا کی نظریں اس شہر پہ ہیں. تو مجھے الیکٹ کیا ہے میئر, تو میرا اگر ہاتھ مضبوط کر دیں گے تو آپ چینج دیکھیں گے پورے ملک میں. آپ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ پھر وہیں آ جاتی ہے بات, اگر لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیا جائے ایز پر آرٹیکل 140A آف دا کانسٹیٹیوشن, میں سمجھتا ہوں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر پاور مل جائے الیکٹڈ لوگوں کو, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو, جو کہ پوری دنیا میں ہے, سب سے مضبوط گورنمنٹ پوری دنیا میں لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, اگر اس کو مضبوط کر دیا جائے, پولیس جو ہے شہر کی وہ اس کے انڈر میں دے دی جائے, تو یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہتر ہو جائے. اچھا, لیکن وسیم صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اختیارات آپ کے میئر کے پاس سے 2001 میں, اور اب اس کے بعد یہ خود آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ نے صوبائی حکومت کے حوالے کیے ہیں, کیونکہ ایم کے ایم شامل تھی اس ایکٹ میں. آپ دیکھ لیجئے KDA آپ نے خود ان کے حوالے کیا, واٹر بورڈ آپ نے خود ان کے حوالے کیا, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ نے خود ان کے حوالے کی, یہ جو ڈیزائن کرنا پورے شہر کو, وہ سارے محکمے تو آپ نے ان کے خود ہی حوالے کر دیے. تو آپ ذمہ دار نہیں سمجھتے ایم کے ایم کو اس نہیں, میں نہیں ایگری کرتا اس بات سے. پیپلز پارٹی کے پاس اسمبلی کے اندر میجورٹی ہے, تو وہ کوئی بھی ایکٹ بنا سکتے ہیں, قانون بنا. آپ نے سپورٹ کیا تھا نا, ایم کے ایم نے سپورٹ کیا. ہم نے اپنا ڈسنٹ نوٹ ڈالا ہوا ہے آج بھی ریکارڈ پہ, ہم نے سپورٹ نہیں کیا تھا, ایسی بات نہیں ہے. جو ہماری میٹنگز ہوئی تھی, جو ہمارے کور کمیٹی بنی تھی, اس میں جو ڈیسیجن ہوتے تھے اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ کام ہوا ہے سندھ اسمبلی میں. 2013 کے ایکٹ کو ہم نے جو سپورٹ آپ کہہ رہے ہو وہ ہم نے نہیں کی تھی سپورٹ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا سر کہ 2 چیف منسٹرز ہیں, پہلے قائم علی شاہ صاحب 8 سال تک وہ حکمران ہے صوبے کے, اب نئے چیف منسٹر جوان چیف منسٹر آ گئے, تو آپ کو ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی پالیسی ہے جو چلی جا رہی ہے؟ مجھے بہت امیدیں ہیں اپنا نئے چیف منسٹر صاحب سے. ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, اور مراد علی شاہ صاحب, میری ملاقات بھی ہوئی ان سے, اور جو میرا گیج ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو باہر سے پڑھ کے آئے ماشاءاللہ, اور پھر انہوں نے جاب بھی کی ہوئی ہے. جس آدمی نے نوکری کی ہوئی ہو نا, تو اس کو بجٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ 25 تاریخ کو جیب خالی ہوتی ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ میں کمپیریٹیولی بہتر آدمی ہوتا ہے, وہ بہتر آدمی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, مجھے بہت امیدیں ہیں کہ کراچی نہیں پورا سندھ کے لیے مراد علی شاہ صاحب کام کریں گے, اور ان کے والد نے بھی یہاں سندھ میں کام کیا ہے, اور کراچی کے نہیں پورے سندھ کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ. آپ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے کوئی سافٹ محسوس کیا ان کو کہ آپ کو اختیارات دیں گے, آپ کی مدد لیں گے, آپ کو ساتھ شامل رکھیں گے, یا آپ محسوس کرتے ہیں وہ پرانی سوچ ہے جو چلی آ رہی؟ نہیں, انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ آپ اور ہم ساتھ کام کریں گے, ساتھ چلیں گے, اس شہر کے لیے بھی, پورے سندھ کے لیے بھی. اور میری بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جہاں بھی کراچی کی ڈیولپمنٹ کی بات آئے گی, بہتری کی بات آئے گی, وہ میرا ساتھ دیں گے. لیکن یہ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کے لیے تو آپ کو چائنیز کمپنی ایک ہائر کی جا رہی ہے جس کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ. اگر یہ چائنیز کمپنی کے حوالے ہو گیا تو پھر آپ تو کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر وہ آپ کو دے بھی دیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ رہے گا. آؤٹ سورس کیا ہے انہوں نے, اگر دے دیا جائے تو 2 ڈسٹرکٹ ابھی آؤٹ سورس کیے ہیں انہوں نے, ساؤتھ اینڈ ایسٹ. ہم بہتری اس طرح لا سکتے ہیں کہ ہم گراؤنڈ پہ ہوں گے. چیف منسٹر صاحب کے پاس اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, ان کے منسٹرز کے پاس منسٹریاں ہیں جو ان کو چلانی ہیں. وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں کی الیکٹڈ باڈی دیکھے گی, تو ہم اگر ان کا کام بھی سپروائز بھی کر لیں گے, ان کو راہ بھی دکھا دیں گے کہ اس طرح کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو ہم پہلے بھی اس شہر کو چلا چکے ہیں اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے. میں نے لوکل گورنمنٹ 2 دفعہ منسٹری میں رہ چکا ہوں. میرے پاس پرائرٹیز ہیں کہ ہمیں کیا کرنا کیا ہے شہر کے لیے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں گی اگر یہ محکمے KMC کے پاس آ جائیں. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ یہ 2018 میں فیصلہ اس شہر نے یہ بھی کرنا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا شہر ہے یا ایم کے ایم کا شہر ہے. اب فرض کر لیجئے وہ سارے اختیارات آپ کو دے دیتے ہیں تو وہ ایم کے ایم کے پاس چلا جائے گا, یہ سارا شہر آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور ڈیلیور کر دیتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 2018 کے الیکشن میں بڑا فائدہ ہوگا. تو آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایک سیاسی اختلاف بھی ہے, ایک سیاسی دوڑ بھی ہے, اس میں بھی پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ کیک اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرے گی؟ یہ بات میں نے CM صاحب کی ساتھ میٹنگ میں بھی کہی تھی
ہمارا کوئی بھی کمپٹیشن نہیں ہے سیاسی پیپلز پارٹی سے. اربن ایریاز جو ہیں سندھ کے وہ زیادہ تر ہمارے پاس ہے. کراچی کا 85% ہمارے پاس ہے ووٹ بینک, اور یہ ووٹ بینک وہ ہے جو عرصے سے ہمارے ساتھ ہے, اور وہ باشعور ہے, وہ جانتا ہے کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کی سیٹیں چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہوں یا پروونشل کی, وہ اس میں پیپلز پارٹی اس میں جیت سکے گی. آپ کا کمپٹیشن نہیں ہے؟ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, بلکہ ہمارا اگر ہمیں اختیارات دیے جائیں تو ان کا فائدہ ہوگا وہ اس طرح کہ کراچی ڈیولپ کرے گا, حیدرآباد ڈیولپ کرے گا, سندھ ڈیولپ کرے گا. تو جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں پنجاب سے یا دوسرے صوبوں سے کہ بیڈ گورننس ہے سندھ میں, 8 سال میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا, وہ انگلیاں بھی اٹھتی ختم ہو جائیں گی. ہم ان کا ایز اے ٹیم ورک ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو آپ مراد علی شاہ کی ٹیم بننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل, کراچی کے ساتھ کرنا, جوڑ کے کام کرنے کے لیے. کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو میں کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں. کراچی ڈیولپ ہو جائے, کراچی کے مسائل حل ہو. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصت اس پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا وہ ہم نے کے ایم سی میں کیا تھا, اور اس وقت ہم ایم کے ایم پاکستان کے جو نیا دفتر ہے وہاں پہ آ گئے ہیں. چھوٹا سا دفتر ہے, چھوٹی سی گلی ہے, یہاں پہ وسیم اختر صاحب کو ہم لے کر آئے ہیں. وسیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو وہاں سے 90 سے آنا یہاں اس چھوٹی سی گلی میں چھوٹا سا دفتر, تو یہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ دوبارہ ریوائیو کر پائے گی ایم کے ایم؟ میرے خیال میں تو یہ میں اس طرح کہوں گا کہ ریوائیو ہو چکی ہے, اب تو آگے بڑھ رہی ہے ایم کے ایم پاکستان, اور لوگ اس میں مزید شامل ہو رہے ہیں, ینگ بلڈ شامل ہو رہا ہے. تو 90 واپس کیوں نہیں جاتے آپ؟ خورشید میموریل ہال وہاں پہ جائیں, آپ اپنا ہیڈ کوارٹر واپس لیں. آپ میرے خیال میں ہمارے جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی بات چیت چل رہی ہے گورنمنٹ سے کہ اگر ہمیں کم از کم خورشید میموریل ہال ہی مل جائے جو ہمارا سیکریٹریٹ تھا, تو ہم اپنا کام تیزی سے شروع کر سکتے ہیں. تو مجھے اتنا علم ہے نہیں ابھی, میں ابھی تازہ مہمان تھا حکومت کا, وہاں سے آیا ہوں, تو فاروق بھائی بہتر بتا سکیں گے. اچھا یہ فرمائیے کہ الطاف حسین صاحب سے جو آپ کا فاصلہ ہے اس کے بعد ایم کے ایم کو نقصان پہنچا, آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی وہ پاپولیرٹی نہیں رہی جو پہلے تھی؟ جب وہ ایک وقت تھا کھمبے کو کھڑا کرتے تھے وہ بھی ایم این اے ہو جاتا تھا, تو اب آپ نے ضمنی الیکشنوں کا بائیکاٹ شروع کر دیا, تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کمی آئی آپ کی پاپولیرٹی میں؟ دیکھیں, یہ ایک پرسیپشن تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, مگر ہم جس طرح سے محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور پھر ہم اب الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اس اسٹیٹمنٹ کے بعد لوکل گورنمنٹ کے جو جتنے بھی چیئرمین, وائس چیئرمین, میئر, ڈپٹی میئر بن گئے ہیں, کاؤنسلرز ہیں, تو وہ بھی الیکشن جیتا ہے ہم نے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اور ہمیں پذیرائی ملے گی عوام کی, کیونکہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ, اور جو ریکوائرمنٹ ہے خاص طور پہ کراچی شہر کے عوام کے, وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم پہ فلرش کرے, مضبوط. آپ کبھی ایم کیو ایم لندن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب ابھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پارٹی ہے, رابطے ہیں ان کے, اور یہ صرف ایک دھن سی کریٹ کی آپ لوگوں نے, یا واقعی رابطے ختم ہو گئے اور اب کبھی بھی ری یونین نہیں ہو سکے گی؟ میرے خیال میں اس پہ بہت دفعہ بتایا جا چکا ہے, رابطہ کمیٹی نے بتایا ہے کہ ان کا کسی سے بھی اب رابطہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بہت زیادہ مصروف ہے پوری جماعت کہ ہم آگے بڑھیں اور جو مشکلات فیس کر رہے ہیں ان سے نکلیں. ہمارے لوگ اسیر ہیں, ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جیلوں سے نکلیں. اس میں ہماری پارٹی محنت کر رہی ہے کہ جلد سے جلد جو لوگ مسنگ ہیں وہ باہر آئیں, اپنے گھروں میں آئیں, اور جو فیملیز ہیں شہیدوں کی جو سفر کر رہی ہیں ان کی سپورٹ میں ہم مصروف ہیں. ان کی دیکھ بھال بھی ایم کیو ایم پاکستان ہی کر رہے ہیں, لیگل اسسٹنس بھی ایم کیو ایم پاکستان ہی دے رہی ہے. جو اسیر ہیں لوگ جو مسنگ ہیں ان کی دادرسی, ان کا مورل ہائی کرنا, یہ سارا کام ایم کیو ایم پاکستان ہی کر رہی ہے گراؤنڈ پہ. لیکن یہاں پہ گلیوں میں لڑائی بھی چل رہی ہے, جہاں پہ آپ کا فنکشن ہوتا ہے وہاں پہ ایم کے ایم لندن کے لوگ آ جاتے ہیں, وہ نعرہ بازی بھی کرتے ہیں, اور ایسا تو نہیں ہوگا کہ مستقبل میں یہ کلیش جو ہے بڑھ جائے اور ایک خانہ جنگی کی شکل اختیار کر دے پارٹی کے اندر اور شہر کے اندر, اور سارا امن جو ہے وہ اڑ جائے ہوا میں؟ جاوید بھائی, ایسا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا سیاسی پورے ملک کا ہی, اگر یہ واقعہ لاہور میں بھی ہوا ہوتا تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور کھڑا کر دیا جاتا ہے
کہ ایک اس میں خبر بنے, ایک سنسنی پیدا ہو, اسی طرح یہاں بھی ہو رہا ہے. جو لوگ جس پہ آپ نے اشارہ کیا کہ لوگ نعرے لگانے لگ جاتے ہیں, تو وہ ہمیں پتہ ہے کون لوگ ہیں اور کون بھیجتا ہے انہیں. تو ایک بدمزگی پیدا کرنا. ایم کے ایم لندن کی طرف سے نہیں آتے وہ؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں اور کون بھیج رہا ہے, مگر ہمیں پتہ ہے. یہ کوئی اور ہے. لوگوں کی ایک وہ ہے, خوش فہمی ہے کہ ایم کے ایم پاکستان کو کسی طرح بریک کیا جائے, اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی تھک کے بیٹھ جائیں گے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے لوگ تو نہیں آتے؟ وہاں تو لوگ ہی نہیں ہیں تو آئیں گے کہاں سے. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب نے پچھلے دنوں ہمارے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میئر کو اختیارات ملنے چاہیے, اور اگر میئر اختیارات لینے کے لیے کوشش کریں گے تو میں ان کا ساتھ دوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں سب سے پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ میئر کو اختیارات ملنے چاہیے, اور ایم کے ایم اسی پیٹرن پہ چل رہی, تو اس معاملے میں وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ مدد لیں گے اپنے پرانے میئر کی؟ جو بھی مدد کرے گا اس کام کے لیے تو میں تو وہ اس سے بالکل تعاون کروں گا, کیونکہ یہ ایک اچھا کاز ہے. اختیارات لوکل گورنمنٹ کو ملنے چاہیے. آپ نے شروع میں بھی فرمایا تھا کہ آپ لوکل باڈیز کے اختیارات کے لیے تمام پارٹیز کے پاس جائیں گے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بھی جائیں گے, پی ٹی آئی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہیں, اور مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس, لیکن ابھی تک گئے کہیں نہیں آپ, تو آپ دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آلریڈی ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے میری. جب اوتھ ہوا تھا اس وقت ان کے سارے لیڈرز موجود تھے. پی ٹی آئی کے تو مجھے جیل میں بھی ملنے آئے مجھ سے, اور بالکل ان کی ساری جماعتوں کے آفس میں جاؤں گا میں, ہر ایک کو ساتھ لے کے چلیں گے, کیونکہ وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں, اسی شہر سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ. تو میئر ڈپٹی میئر ان کا بھی ہے, تو ہم ساتھ جدوجہد کریں گے فار دا پاورز اور ڈیولپمنٹ. تو یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں مثال قائم ہو. لیکن پارٹیز کی لیڈرشپ سے کیوں نہیں ملتی؟ آپ آصف علی زرداری صاحب سے جا کے ملیں, آپ میاں نواز شریف صاحب سے جا کے ملیں, آپ عمران خان صاحب سے ملیں, آپ مصطفیٰ کمال سے ملیں, پارٹی ہیڈ سے کیوں نہیں ملتے آپ؟ وہ بھی ہے ایجنڈے پہ. لوکل لیڈرشپ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے تعلقات اور بہتر کریں. میں لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میئر کی بات کر رہا ہوں, اور بالکل میں کوشش کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کروں. وہ پرائم منسٹر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے, اور ہمارے لیے بہت ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمیں کراچی کے لیے کوئی پیکیج دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے تو میں آصف صاحب سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی انشاءاللہ ملاقات کروں گا. کراچی کے لیے لوگوں کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب سے مل سکتے ہیں آپ جا کے؟ جانا پڑے گا ابھی وہ میں اس کو, وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کاؤنسلر بھی نہیں ہے ان کا. ہم پارلیمنٹ میں وی آر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آف پاکستان, سندھ, اینڈ فورتھ لارجسٹ پارٹی آف پاکستان. تو ہم پارلیمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں, ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, ایک پروسیس ہے. تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں پہنچے ہیں کہ ان کو ملا جائے. ٹھیک ہے, یہ جو اس دفتر میں آ گئے ہیں آپ, چھوٹے سے دفتر میں, آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے شایان شان ہے یہ آفس, یہ چھوٹی سی گلی کے اندر؟ دیکھیں, ہم نے ایک مثال قائم کی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے, کہ ہم مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی جماعت ہیں. ہمارے میں وہ جو وڈیرا والا معاملہ, وہ ذہنیت نہیں ہے. تو ہمیں جو آپ نے لفظ استعمال کیا, شایان شان, وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے. ہماری چھوٹی بریک لینی, بریک آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر, عشرت العباس صاحب چلے گئے, آپ کے پرانے ساتھی تھے, وہ ان کی گورنرشپ ختم ہو گئی, دبئی چلے گئے, آپ ان کو مس تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیشن تھا, ان کا ٹینیور کافی لمبا چلا, اور اب میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون نے جو ڈیسیشن لیا ہے وہ ٹھیک ہے. دوسرا گورنر ان کی جماعت کے آ گئے ہیں اور ان کا ختم ہوا. جہاں تک مس کرنے کی بات ہے, اب ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنے کام کے لیے, اتنے ہم ڈیووٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم چاہ رہے ہیں کراچی کے مسائل حل ہو جائیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ عشرت العباس صاحب نے شروع میں آپ کو آفر کی تھی کہ آپ میرا دفتر استعمال کر رہے ہیں آپ, لیکن کراچی کے لیے کام کریں, یعنی انہوں نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ اس وقت کیا تھا. تو اب تو وہ دفتر بھی نہیں رہا, تو کیسے چلائیں گے؟ میں واضح چاہتا ہوں. دیکھیں, اچھا جیسچر تھا وہ, اور وہ بھی کراچی کے ہی ہیں, کراچی میں ہی پڑھے لکھے ہیں, ان کا گھر ہے یہاں. ان کی بھی خواہش ہوگی اور ہے, انہوں نے کام بھی کیا ہے کراچی کے لیے کہ کراچی کے مسائل حل ہوں, اور یہ آفر بڑی اچھی آفر تھی. ارشد وورا صاحب, میں تو جیل میں تھا, ارشد وورا صاحب ڈپٹی میئر جو ہیں وہ ملے بھی ان سے, میٹنگز میں بھی جاتے رہے ہیں,
اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہوتے تو ہیلپ فل ہوتے کراچی کے ایشوز پہ. نئے گورنر صاحب سے کوئی توقعات ہیں آپ کو؟ بالکل ہیں, کیونکہ ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ یہی تھا کہ لا اینڈ آرڈر اور لوکل گورنمنٹ کے اختیارات پہ بات کی تھی انہوں نے جب اوتھ اٹھانے کے بعد, اور وہ بھی کراچی سے ہی ہیں, تو وہ بھی چاہیں گے, ظاہر کوشش کریں گے کہ کراچی کے مسائل حل ہوں. تو مجھے بہت امید ہے, میں ان سے ملنے اسپتال بھی گیا تھا, اور انشاءاللہ وہ جیسے ہی صحت یاب ہوتے ہیں تو ان سے ایک بھرپور میٹنگ کریں گے کراچی کے ایشوز پہ. کیونکہ ایک تیسرے گورنر بھی تیار ہو رہے ہیں, شاید آپ کو یہ بھی آپ کے لیے اطلاع ہوگی ایک, کہ وہ چاہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایکٹیو ایک گورنر ہونا چاہیے جو آنے والے دنوں میں ان کے لیے کام کر سکے, کیونکہ 2018 میں الیکشن بھی ہے, اور اگر صحت ٹھیک نہیں ہوتی موجودہ گورنر صاحب کی تو ایک تیسرے گورنر بھی آ سکتے, تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعلقات بھی آپ کو ٹھیک کرنے پڑے. بالکل کر لیں گے. کراچی کے لیے تو میں ہر ایک سے تعلقات ٹھیک کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. کس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں کراچی کی ترقی میں, یا وفاق کو آپ حائل سمجھتے ہیں؟ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ نگلیکٹ دونوں نے کیا ہے اس شہر کو اپنے اپنے دور حکومت میں. اب جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ جو آپ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو تبدیلی کی ہے 2013, اور لوکل گورنمنٹ کے جو پاورز ہیں وہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کو ڈائیورٹ کر دیے ہیں. مگر اگر جانا پڑا تو سیکنڈ لاسٹ آپشن یہی ہوگا, ہم کورٹ میں جائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ کے ہی آرڈرز پہ یہ الیکشن ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے, ورنہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس موڈ میں نہیں ہوتی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بنائی جائے. تو اب حقوق لے کر دینا بھی, آپ کو اختیارات لے کر دینا بھی سپریم کورٹ کا کام ہے, تو آپ کو میرا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اگر وہ اختیارات نہیں لے کر دے سکتے تو ان کو الیکشن نہیں کروانے چاہیے. الیکشن کرانے نہیں چاہیے تھے, اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے, الیکٹ کرا کے لوگوں کو بٹھا دیا, کریں گے کیا وہ؟ تو یہ تو ایک کوشچن مارک ہے سپریم کورٹ کی طرف کہ آپ نے ہمیں ہمارے الیکشن تو کرا دیے مگر ہاتھ باندھ دیے. تو یہ, اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایڈریس کرے گا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے. پاکستان میں پچھلے 3-4 سال سے ایک رواج چلی آ رہی ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ دھرنا دیں. تو آپ دھرنا دیں. دھرنے کی سیاست تو اس ملک میں شروع ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ دھرنا دیں تو ایک لاٹھی بینچ بن جائے. دھرنے کی نوبت نہ آئے تو اچھا ہے, کیونکہ یہ بڑا جینوئن ریزن ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اس گورنمنٹ کو اتھارٹی ملنی چاہیے, پوری دنیا میں ہے, سب سے مضبوط گورنمنٹ ہی پوری دنیا میں یہی ہوتی ہے. اور پھر کراچی کی شکل دیکھ لیں کیا بگاڑ, مطلب کیا حل پہنچ گیا. تو سپریم کورٹ ہو سکتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید سو موٹو لے لے اس پہ, اور اس کو لینا چاہیے. یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ نے جب الیکشن کرائے ہیں اور اختیارات نہیں دیے جا رہے, 1 سال سے زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کو سو موٹو لینا چاہیے. اور اختیارات کے ساتھ ساتھ 140A آرٹیکل جو ہے آئین کا, اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں. کہ بڑا شہر ہے, اس کے آپ میئر ہیں, آپ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وفاقی حکومت ڈائریکٹ بھی آپ کو فنڈ دے سکتی ہے, قانون کے اندر جواز موجود ہے. تو آپ وفاق سے اگر فرض کریں کہ وفاق سے آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کو فنڈ دیے جائے جس سے آپ کام سٹارٹ کر سکیں, تو کتنا ایک فنڈ چاہیے آپ کو KMC کو ایکٹیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں تو آپ وہ والا سوال کر رہے ہو, جب اس میں جو ہم نے پرائرٹی بنائی ہوئی ہیں, جیسے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, اس میں ہمیں K4 کے پیسے ابھی تک پورے نہیں مل رہے. ہمیں جو ڈیولپمنٹ ہے, ہمیں ڈی سیلریشن پلانٹس چاہیے یہاں, سڑکیں, ہمیں ریلوے جو سسٹم تھا ہمارا سرکولر ریلوے کا, اس کو فعال کرنا ہے. تو یہ تو ایک بڑا بجٹ بن سکتا ہے, بڑا اماؤنٹ ہے یہ. اگر ایسا موقع ملا, میری کوشش بھی ہوگی, میں ڈار صاحب سے بھی ملاقات کروں تو میں باقاعدہ چیزیں لے کے جاؤں گا, فگرز لے کے جاؤں گا ان کے. وسیم صاحب, یہ فرمائیے گا کہ PTI بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے یہاں پہ, اور واحد جماعت ہے جس نے MKM کو ڈینٹ پہنچایا تھا 2013 میں, تو اب آپ کیا مستقبل محسوس کرتے ہیں ان کا اس شہر میں, کراچی میں؟ بالکل میں یہاں ایگری کروں گا کہ ڈینٹ کسی زمانے میں پہنچایا تھا, مگر اب وہ ڈینٹ ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. نکال دیا, ڈینٹر پینٹر کے پاس لے گئے تھے ہم لوگ, ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. اور اب میں نہیں دیکھتا کوئی آگے مستقبل. ٹھیک ہے, ابھی 1-2 الیکشن میں چیئرمینز آئے ہیں ان کے, الیکٹ ہوئے ہیں, MPs بھی ہیں, مگر آگے آنے والے وقت میں 18 میں میں کہیں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. اب ان کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو PTI کا؟ آپ کو کس سے خطرہ ہے 2018 میں؟ ہمیں, اب مجھے آپ وہاں مت لے جائیں, میں اب بالکل نان پولیٹیکل آ گیا ہوں. نان پولیٹیکل جواب دیں, کس سے خطرہ ہے آپ کو؟ اللہ کرے ان سے بھی خطرہ نہ رہے, ہم مل کے کام کریں سکتے.
एम क्यों इकट्ठी हो सकती है, आखिरी सवाल आपसे, इकट्ठी है एमक्यूएम, सारे मसलन नहीं एमक्यूएम सारे साथी आपके, पाकिस्तान एमक्यूएम जो है वो एमक्यूएम ही है। ठीक है। और अगर आप समझते हो ये तो हमारे लिए बेहतर हुआ है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम नहीं पसंद करते थे, पूरा पाकिस्तान नहीं पसंद करता था, वो हमसे एक शॉप खुली है ड्राई क्लीनिंग की, उधर चला गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, तो नए हमें वो काम करना नहीं पड़ा। नए मेयर के गंदे कपड़े पुराने मेयर के पास चले गए। नहीं, मेरे गंदे कपड़े नहीं रहे कभी भी, अल्लाह का शुक्र है। अगर गंदे कपड़े मेरे होते तो मुझ पे नैब के केसेस चल रहे होते। अल्लाह का शुक्र है कि नैब के केसेस नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया था कराची में, और जब भी कराची को देखा जाता है तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम आता है, आप उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे? देखिए, ये भी एक अजीब सा वो दिया जाता है। किसी ज़माने में वो कैश कराने के लिए सियासी तौर पे दैट वाज अ टीम वर्क। Okay. उसमें गवर्नर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं लोकल गवर्नमेंट का एडवाइज़र था जब, ठीक है। हमने बहुत काम किए उस वक्त। तो वो एमक्यूएम का एक टीम वर्क था। तो टीम आपके पास है? एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता, पूरी एमक्यूएम की टीम वर्क को क्रेडिट जाता है। उसमें हमारे दूसरे नाज़िम भी थे, जैसे चेयरमैन हैं आजकल, तो सबने मिल के काम किया था। आज भी वो टीम हमारे साथ है, आज भी इलेक्टेड लोग हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे साथ हैं, वो उसी तरह काम कर रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने कहा, हाथ बांध दिए गए हैं इस वक्त। अगर हाथ ना बंधे हुए होते तो आप आज बहुत सारा चेंज देखते हैं शहर में। तो परफॉर्म आप उनसे बेहतर करेंगे, टीम आपके पास है। इंशाल्लाह। ओके, वसीम अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास साथ आपने वसीम अख्तर साहब की गुफ्तगू सुनी। फैसला आप खुद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।